अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था इस्लामियत का 10th क्लास का, वो हमने किए थे हदीस नंबर 3। चूँकि अब हम अपने मौज़ूआत मुतालिक की तरफ आते हैं। पहले जो हमने अपने मौज़ूआत मुतालिक किया था वो हमने किया था तहारत और पाकीज़गी के मुतालिक। चूँकि जो मौज़ूआत मुतालिक होता है उसके अंदर बोर्ड में जो 5 मार्क्स का है वो एक लॉन्ग बनता है, और वो लॉन्ग इस तरह का होता है कि असल में तो दिया होता है एक लॉन्ग, मगर आपको इसके अंदर एक आपके पास टॉपिक है, मिसाल के तौर पे सब्र और शुक्र। तो आपको सब्र और शुक्र का पूरी की पूरी जितने भी चैप्टर में जो कुछ भी लिखा है आपको सारा प्रेजेंट करना पड़ता है। आपको अपने कम से कम ये 2 या 3 सफ़हात पढ़ने पड़ते हैं। 2 या 3 सफ़हात पर वो एक लॉन्ग मुश्तमिल होता है। आपको 5 मार्क्स गेन करने के लिए आपको इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है। हालांकि क्वेश्चन छोटा होता है मगर वो इस तरह से दे देते हैं जैसे वो आपको बोलते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में लिखे हैं। अब कुरान और हदीस की रोशनी आप लिख रहे हो, अब कुरान में जो आयत है उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन, हदीस जो है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन आपको इतनी दूर तक पहुंचा देती है वो आपके 2 से 3 से बाद बढ़ जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज भी हमारा टॉपिक हुआ है सब्र शुक्र और हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ सब्र के मुतालिक, सब्र और शुक्र के मुतालिक। अच्छा, सब्र और शुक्र चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आप अपनी इस्लामियत की ये बुक जो है ना आप इसमें देखें तो सब्र और शुक्र के नीचे एक लाइन आ रही है, सब्र और शुक्र एक मुसलमान की ऐसे औसाफ हैं जो ईमान के काबिल होने के दलील हैं। ये नहीं कि जिस शख्स के अंदर सब्र और शुक्र दोनों चीज़ें नहीं हैं वो अपने ईमान पर कामिल नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं और वह ना ही अपना ईमान मुकम्मल कर सकता है। इनके जरिए इंसान रंग और खुशहाल तंदुरुस्ती में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं जो खुदा बारी ताला को पसंदीदा लगता है। यानी कि अगर उसके पास मुश्किल हालात हैं तो उस पर शुक्र सब्र करता है और जो उसके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर किसी के ऊपर बहुत ही खुशी के हालात हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और जो उससे नीचे लोग होते हैं उनके ऊपर तंज नहीं बल्कि उनकी मदद करता है। तो ये 2 हालात ऐसे हैं, आपने इसमें ये अमल सब्र और शुक्र के इख्तियार किया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा और ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा अमल है। दुनिया की ज़िंदगी में इंसान के जो हालात पेश आते हैं वो बाज़ बात किसी के लिए खुशगवार और किसी के लिए नाखुशगवार होते हैं। जब हालात खुशगवार आते हैं तो आपको चाहिए क्या? शुक्र अदा करो, और जब हालात नाखुशगवार आते हैं तो आपको चाहिए आप सब्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्र का मफ़हूम की तरफ हम आते हैं। सब्र का मफ़हूम क्या, सब्र किसे कहते हैं? सब्र के लफ्ज़ी माने है रोकना या बर्दाश्त करना। किस चीज़ को रोकना, किस चीज़ को बर्दाश्त करना? अगर बता देंगे नाखुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखना, अपने नफ्स को रोके रखना और साबित कदमी दिखाना सब्र कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम 2020 की बात करते हैं, जैसे कि इस वक्त जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, जो कोरोना की वजह से हालात है, ये बहुत ही हर इंसान के लिए, स्पेशली जो मजदूर तबका है, जो नीचे लोग हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं। अब उस हालात को वो कैसे फेस कर रहे हैं वो ही बेहतर जानते हैं। अब उस हालात में अगर तो वो करते हैं सब्र, सब्र किस तरह किया जाता है इंशाल्लाह मैं आपको आगे टॉपिक चलता है बताऊंगा वो किस तरह सब्र करेंगे। अगर तुम हालात में सब्र करते हैं यानी कि अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, जो मिला है उस पर, जो मिला है उस पर शुक्र अदा करते हैं और जो नहीं मिला उस पर सब्र करते हैं, तो यकीनन वो लोग अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर पाने वालों में से होंगे। यकीनन वो जन्नती होंगे, अपने ईमान को मुकम्मल करने वालों में से होंगे। तो लिहाजा साबित करके वो दिखा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सब्र कर रहे हैं। तो सब्र का असल मतलब क्या है कि नाखुशगवार हालात के अंदर अपने नफ्स को काबू रखना, साबित कदमी दिखाना, किसी को तनकीद और तंज का निशाना न बनाना, अल्लाह ताला के दिए हुए पे शुक्र अदा करना और जो चीज़ नहीं है उस पर सब्र करना, ना कि इस चीज़ को ये कहना कि हमारे पास क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, हम इसको हासिल करना, लालच बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद हम शुक्र के मफ़हूम की तरफ आते हैं। दूसरे हेडिंग में लीजिए शुक्र का मफ़हूम। शुक्र के लफ्ज़ी मानी है कि किसी के एहसानात पर इसका शुक्रिया अदा करना और इसकी तारीफ करना और ज़ुबान से इसके एहसानात का इजहार करना। तो शुक्र का इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा शख्स जिसने आपके साथ एहसानात किए हैं, उसने आपके साथ भलाई की है, उसने आपके साथ अच्छाई की है, अब आप उसके एहसानात को, उसकी भलाई को, उसकी अच्छाई को अपनी ज़ुबान से उसका कम से कम इजहार ज़रूर करें कि उस शख्स ने, फलां शख्स ने मेरे साथ ये अच्छाई की थी, लिहाजा वो बहुत ही अच्छा शख्स है, ताकि जो उसकी रेपुटेशन है वो भी कायम रहे। और आपने इस तरह बताना है कि दाएं जो शुक्र मैं बताता हूँ कि जो एहसानात करते हैं, जो चीज़ लोगों की मदद करते हैं, वो इस तरह मदद करें कि दाएं हाथ
دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کیا دیا گیا ہے۔ سب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، تو چونکہ صدقہ لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے اس کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے دکھاوے کی طرح۔ مجھ کو میں دکھاوا تو نہیں کہوں گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آپ کو دینا پڑتا ہے، تو وہ چونکہ آپ نے لوگوں کو ایک مثال دینی ہوتی ہے، ایک میسج دینا ہوتا ہے، اس لیے لہٰذا تو یہ جو چیز ہے یہ ہوتا ہے نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، تو وہ آپ کی جو نیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ باقی شکر کا ہم شکر کے لغوی معنی میں تھے، شکر کا سے میں لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات کا شکر ادا کرنا، کسی کے احسانات کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کی احسانات کی تعریف کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور زبان سے اس بات کا اظہار کرنا۔ اگر ہم احسانات کی طرف آئیں تو اس وقت سب سے زیادہ احسانات ہم پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور شکر کا سب سے زیادہ مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں تو آپ وسلم کی ذات اس کے بعد آتی ہے، کیونکہ آپ وسلم جو ہم سے تھے، ہم ان کی آخری امت ہیں۔ آپ وسلم کی ہم پہ بے حد احسانات ہیں۔ اگر آپ وسلم ہمیں نیک رستے کی طرف نہ دکھاتے، سیدھا رستہ نہ دکھاتے، نیکی کی عملوں کی طرف نہ چلاتے، جنت کا رستہ نہ بتاتے، جہنم سے رکنے کا رستہ نہ بتاتے، چھوٹی نیکی کو بھی اس طرح نہ بتاتے کہ ہم چھوٹی نیکی کرنے میں بھی فخر محسوس کریں، تو آج شاید ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم سیدھے رستے پہ نہ ہوتے، ہم بھٹک چکے ہوتے، ہم وہ گناہ کارے ہوتے جس کا کبھی ایک انسان نے تصور بھی نہ کیا ہوتا۔ تو چونکہ شکر کے جو زیادہ تر مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلا طریقہ اس کا کیا ہے؟ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کہ اس چیز کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے بے حد احسانات کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ترین ذات ہے، اگر وہ مجھے نہ بناتا تو میرا وجود ہی نہیں ہوتا، اگر وہ میرا ہاتھ نہ دیتا، اگر وہ میرا پاؤں نہ دیتا، اگر وہ مجھے ایک آنکھ نہ دیتا تو میں بالکل ہی فارغ ہو جاتا، میں کسی کام کا نہیں تھا، میرا وجود، میری عزت، میرا وقار سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک گندگی کے۔ آگے دوسرے لفظ میں دوسرا پوائنٹ اس کا تھا، دوسرا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری کرنا، یعنی کہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا، ماننا، جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ سب ٹائم ہوتا ہے آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے قضا کرنا، چونکہ قضا نماز کا ثواب نہیں ہوتا، وہ قضا نماز آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ سے اس نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا، حالانکہ آپ نے فارمیلٹی پوری کری ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے قضا نماز کی ہے، اپنا ایک خاص وقت نکال کے اسے پڑھا، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا، مانا اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے احسانات کیے ہیں۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے نماز پڑھ کے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کرنا ہے، اچھے اخلاق سے کرنا ہے، آپ نے سنت کے احکامات سے کرنا ہے، اس کے بعد سنت سے کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ اپنے عمل سے جو چیزیں کرتے ہیں اس سے بھی آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ انسان کی طرف آئیں کہ انسان نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں گے، جناب مہربانی آپ کی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ عمل سے آپ کیسے کریں گے کہ آپ اس کے گھر میں خود کھانا بنایا، زیادہ ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پلیٹ نکالی، چاول نکالے، سالن نکالا، اس کے گھر بھی بھیج دیا، محبت اور خلوص کے جذبے کی نسبت سے، اخلاق کے جذبے کی نسبت سے آپ نے اس کے گھر میں بھیج دیا۔ گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے اس کے گھر میں دے دی، گھر میں کوئی اچھی چیز آئی ہے اس کے گھر میں دے دی۔ جیسے قربانی کا چونکہ آج کل تو عید الاضحیٰ قریب آ گیا ہے، اللہ صاحب کی قربانی قبول فرمائے، تو عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے گوشت ہوتے ہیں جو آپ گھر میں یعنی کہ آپ بنا ہوا گوشت آپ ان لوگوں میں دیں گے، آپ اس لوگوں ان کو بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ احسانات کیے۔ اس کے بعد کہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہ جو پورا ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک انسان کی طرف نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بار بار گھما رہا ہے، تو ہم کس کی طرف دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی کہ جب آپ اپنے اعمال کو مضبوط کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، تو آپ خود بخود اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو آپ کی جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اس کا کیا طریقہ ہے؟ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، یعنی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، اس نے میرے ساتھ کیے کچھ احسانات کی ہے، اس نے مجھے
والدین سے نوازا، اس نے مجھے اولاد سے نوازا، اس نے مجھے بہن بھائیوں سے نوازا، اس نے مجھے ہر چیز سے نوازا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی. وہ اتنی عظمت والی اعلیٰ ترین ذات ہے، برتر ذات ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، سب سے اونچی ذات اللہ کی ہے. تو یہ چیز جو سے عظمت اور اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت و بندگی میں جو ہم ہیں، ہم اسی کے اندر ہی اگر اس کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اگر ہم کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا بدل بنے گی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں ہی اصل کامیابی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نہیں کرتے تو دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا. اگر چلتا ہمیں دنیا میں رسوا نہ کرے مگر آخرت میں سب سے بڑی رسوائی ہمارے لیے ہوگی. اطاعت و بندگی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں گے اور کامیابی ہمارے خود قدم چھوڑے گی. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے سب کچھ ملنا ہے، اس چیز کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے. اور اس چیز کا احساس پیدا کرنے سے بھی آپ شکر ادا کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے نیچے آپ اپنی بکس کے اندر اگر دیکھیں گے نا تو 2 پیراگراف آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پہلی اس میں چیز بتائیے کہ قومیں کیوں ڈوبتی ہیں. دوسری چیز اس میں بتائیے کہ جب آپ کو کوئی مشکل حالات آتی ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کے جانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آپ کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، اگر میں حالات کی بات کرتا ہوں نہ خوشگوار حالات کی، نہ خوشگوار حالات جب آپ پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کا نہ خوشگوار حالات میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ جتنا دیا تھوڑا دیا شکر ادا کرتا ہے، وہ اصل کامیابی کی طرف چل گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو پورا کیا. جیسے کہ سب سے بڑی آزمائش میرے نزدیک دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کسی نے نہیں دی. عید الاضحیٰ آ رہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی جو آزمائش تھی دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی. اس کے بعد دنیا میں آج تک میں نے کبھی نہیں پڑھا کس سے بھی بڑی کوئی آزمائش ہوگی نہ تھی. تو یہ جو چیز ہے، یہ آزمائش جو سی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. اور جو ہمارے اوپر نہ کچھ بڑے حالات آتے ہیں، چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. لہٰذا اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے اوپر خوشگوار حالات آ جاتے ہیں اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. خوشگوار حالات ایسے ہیں کہ ہم امیر ہو جاتے ہیں، برتر و بالا ہو جاتے ہیں، ہماری ریپوٹیشن ہمارا معاشرے میں ایک نام و مقام بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غرور و تکبر اور حسد نہ کریں. غرور و تکبر میں نہ آئے، اور اگر غریب ہیں تو حسد نہ کریں، کینہ نہ کسی کے لیے اپنے دل میں رکھیں. لہٰذا اگر ہم امیر ہو جائیں تو تکبر سے ہم باز رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہم شکر ادا کریں. اور وہ شکر کیسے ادا کرنا ہے اس کے 3 پوائنٹس سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے لیے جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کے اوپر طنز و تنقید نہ کیجیے، بلکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے اور ان کو بھی دعائیں دیجیے اور ان کی اخلاقی جو ان کی مدد کیجیے، ان کی اخلاقی بھی مدد کیجیے، معاشرتی مدد بھی کیجیے، اور کسی مشکلات میں تو ان کی مشکلات ان کا ساتھ بھی دیجیے. تو اس کے بعد قوموں پہ دیکھ رہے ہیں کہ قومیں کیسے جو ان سے کچھ قومیں ایسے ہوتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی گھڑیاں ڈالتا ہے. جیسے قوم کے اوپر جنگ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کے اندر جو قوم ہے اس کے اندر صبر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس کا شکر ادا کرتی ہے تو اس جنگ میں وہ کامیابی حاصل کر لے گی. تو اسلام کے نظریے کی طرف میں اسلام کی طرف نہ چاہتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے آپ وسلم کے دور میں، تو آپ وسلم کے دور کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آزمائش تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ العذاب میں خود فرماتا ہے مومنوں کو کہ وہاں مومن سورۃ العذاب میں یعنی غزوہ احزاب کے موقع پہ کہ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائی. اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ آزمایا جاتا ہے. تو اگر کوئی جو قوم ہے اس کے اوپر ثابت قدمی نہیں دکھاتی، تنقید اور طنز کا نشانہ بن جاتی ہے، آپس میں غور سے کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ وہ قوم آزمائش کے لائق ہی نہیں ہے. آگے آتے ہیں ہمارے جو اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک چلتا ہے، ہیڈنگ چلتا ہے، وہ کون سا قرآن آیات کی. تو قرآن آیت میں جو پہلی آیت ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر میں بات کروں تبلیغی جماعت کی طرف سے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تبلیغی جماعت کوئی بھی ہو، میں ہر فرقے کی جو سے الحمدللہ سے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مگر ہو تبلیغی جماعت ہی، یعنی کہ تبلیغ کرنے والا ہو. تبلیغی جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جو جماعت تبلیغ کرنے والی ہو، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو مگر ہو مسلمان
یہ لازمی ہے. تو وہ کسی تبلیغی جماعت کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر میں نے خود لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے، بہت کم دیا تھا، بہت کم سے تھوڑا زیادہ دیا تھا، انہوں نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور صبر کرنا شروع کر دیا. جتنا تھا اس پہ صبر کیا اور جو نہیں تھا اس پہ صبر کیا، اور جتنا تھا اس پہ شکر ادا کیا. تو میں ان کو دن بہ دن لہٰذا مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. انہیں تو اللہ جب اللہ کسی سے خوش ہو جاتا ہے تب اللہ اپنے خزانوں میں سے بے شمار اس کو دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. اس میں دوسری آیت آتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. لہٰذا آج کے مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو جیسے شام میں، برما میں، فلسطین میں، اس کے بعد یہ 2-3 کنٹریز کے اندر کشمیر میں، اس کے بعد میں اسکاٹ لینڈ میں، اس جگہ پہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ آیت بہت بہتر ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے لیے سخت آزمائش اور امتحان کا وقت ہے. اگر وہ اسے پار کرتے ہیں، اگر اس پہ صبر کرتے ہیں تو بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں یا ان کا قتل ہوا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن ان کا بہت بڑا اجر ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ اللہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، حالانکہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، تو یہ بات بالکل نیگیٹیوٹی میں آتی ہے. حالانکہ ان کا جو درجہ اور مقام ہے وہ آخرت میں ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا وہ آزمائش اور امتحانات برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جو کر رہے ہیں اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. آگے آتے ہیں تیسرے جو آیت ہے اس کے اندر، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کس کا چیز کی خوشخبری سنا دیجیے؟ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. جنت میں کیا چیزیں ہیں؟ دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، ایسی ایسی چیزیں جس کا نہ انسان نے کبھی گمان کیا ہوگا نہ سوچا ہوگا. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سوچا ہے کہ یہ چیز آ جائے میرے پاس، اس وقت وہ چیز ایک پلیٹ کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے کڑی ہوئی پڑی ہوگی. آپ اسے جب چاہ پاؤ، نہ ادھر کسی کو پیسے کی پرواہ، نہ ادھر کسی کو محنت کی پرواہ، کیونکہ ادھر ہوتا ہے کہ جس شخص نے جتنی محنت کی وہ اتنا کامیاب ہوا. ادھر کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں. جو جنت میں چلے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہو گیا. تو یہ بات فرما دی گئی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دی. کس چیز کی؟ جنت کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اور سب حضرت ایوب علیہ السلام کو مشکل گھڑی میں جب وہ بہت ہی بیمار تھے، جب ان کو بیماری نے ایک آن گھیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو صبر کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے، اور اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے. لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا، جن کی وجہ سے ان کو نعم العبد، یہ نعم العبد کا لقب دیا گیا. نعم العبد کا مطلب کیا ہے؟ نعم العبد کا جو مطلب ہے وہ آپ اپنی لائن کے اندر آ جائیں، اینڈ میں آپ اس میں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نعم العبد کا سب کیا مطلب ہے کہ بہت ہی اچھا بنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے بہت ہی اچھا بندہ. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کا مظاہرہ کریں، اور جو شخص اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں ان کی خاص طور پر مدد کریں، اور اگر وہ صبر کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اگر وہ شکر کر رہے ہیں تب بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. یعنی کہ صبر و شکر انسان کی زندگی میں دونوں ہی ہونے چاہیے، نہ کہ ایک انسان ہر بات پہ صبر کرتا جائے، نہ کہ ایک انسان ہر بات پہ ہی شکر کرتا جائے. کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ ہی صبر بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ سے بھی اوپر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اور دیا ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کے لالچ کرتے ہو کہ میں شکر ادا کروں گا اور اس سے بھی زیادہ لے لوں گا، تو یہ بھی چیز ایک منافی میں آتا ہے کہ شاید آپ اس چیز کی لالچ کر رہے ہو کہ شکر ایک لفظ ایسا جو مجھے کان سے کام پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، جو اس کے پاس ہے اس کے لیے بھی وہ آپ کے پاس میں آپ اس کے لیے صبر کرو، اور جو ہے اس کے لیے شکر ادا کرو. اللہ سے دعا کرو کہ جو آپ سے کم تر لوگ ہیں اللہ ان کو وہ دے جو آپ کو دیا ہے، اور جو آپ سے ہیوی لوگ ہیں اللہ ان کو اور دے اور آپ کو بھی اور دے. تو یہ دعا جو ان سے یہ حقیقی دعا ہے. ہمیں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں آج کے رات میں صبر و شکر کا خاص طور پر مظاہرہ کرنا چاہیے. خدا حافظ.